अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनसे बेसिकली हम सीखने के लिए कुछ हाज़िर हुए हैं, कुछ जानने के लिए हाज़िर हुए हैं। यूथ को कोई डायरेक्शन देने के लिए जो हमारे पास ज़रिया है वो हमारे पास इन असातिज़ा की शक्ल में मौजूद है, इन कामयाब और सक्सेस स्टोरीज़ की शक्ल में मौजूद है। जो हमारे पास फ़िलहाल शख्सियत मौजूद हैं सर ज़फ़र अली ख़ान साहब, जो कि 18वें ग्रेड से रिटायर्ड हुए, गवर्नमेंट सेक्टर में ये टीचिंग करते रहे हैं और 43 इयर्स इनका अपना ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इनके पास टोटल जो स्टाफ है उसमें 60 टीचर्स इनके पास काम कर रहे हैं और ये ओवरऑल सोसाइटी की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह से। यही कुछ जानेंगे कि इनके इतने वो हालात थे जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे और सारा तसलसल चला, लेकिन फिर इन्होंने एक यू टर्न लिया, इन्होंने हार नहीं मानी और ये तसलसल माशाल्लाह आगे बढ़ा और कामयाबी की वो एक मंजिलें तय कर गया। बहुत ही अच्छी और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा इनको पॉलिटिक्स में भी और सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, साइड बिजनेस माशाल्लाह चला रहे हैं। यही सब कुछ जानेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और आज का नौजवान वो भी अगर ये करना चाह रहा है तो किन असूलों को मद्देनज़र रखेगा तो वो इंशाल्लाह ये कर पाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मुदर्रिस साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका फराहम किया और जस्ट में तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पर जो आपने तारुफ कराया मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो करके आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या होगी, क्या डेफिनेशन करेंगे सर? बिल्कुल जी, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है कि कामयाबी ये है कि सबसे पहले आपको जिस चीज़ से इंटरेस्ट, जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको पसंद है, आप उस शोबे में आ जाएं और उस शोबे में फिर अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर दें। और शोबों के अंदर फिर ये जो एजुकेशन का शोबा है, अगर अल्लाह ताला ने आपको उस किस्म का आपका माइंड सेट बना दिया है कि आपके अंदर जो पैदाइशी सलाहियतें हैं टीचर वाली वो हैं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक सर, बेशक सर। एक जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि एक आपकी नॉर्मल सी फैमिली थी, पुअर फैमिली, किसान शुरू में, और फिर ये सारा यू टर्न हुआ, आपने उन हालात में हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। सर ये कैसे आपने ये सब कुछ बदला? क्योंकि नॉर्मल लोग उसी ज़िंदगी को अपना लेते हैं, उसी में बस ढल जाते हैं, लेकिन आपने उसको बदला, कैसे बदला सर? मुदस्सिर साहब, बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा और ये अगर कोई मुझसे ना पूछे तो मैं बताना भी चाहता हूँ और बताता भी हूँ, अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ जी सर, क्योंकि उनको भी पता चले। सर ये जो मेरी पैदाइश है वो गांव लावा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल वीराना ढोक वहाँ पर की है। सही 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 सही। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, मुझे फ़ख्र है कि मेरी वालदा, अल्लाह पाक उनको मज़ीद अच्छी सेहत दे, ज़िंदा हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन मुझे उन पर फ़ख्र है कि जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की, जिस तरह उन्होंने हर हाल में मेरी मदद की। मेरे वालिद साहब प्राइमरी टीचर थे, उन्होंने भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनकी तरबियत मेरे साथ रही। इस मेरी ज़िंदगी के अंदर जो भी मैंने काम किए उनकी अमली मदद मेरे साथ रही। और अब जब आपने पूछा कि आपकी इब्तिदा, तो ज़रा इब्तिदा जो है वो बड़ी, मैं तो उसको कहूँगा कि बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ठेठ एक देहात वाला माहौल देखा, ठेठ एक मतलब है हर चीज़, यानी मुझे इसलिए खुशी है कि अब मैंने हर चीज़ दुनिया में देख ली है, कि वो गुर्बत देखी है कि जब मैं पैदा हुआ तो साल में बमुश्किल एक जोड़ा कपड़ा का जो है मुझे मिलता था, वो भी ईद के मौके पर। मैं बचपन में याद करता हूँ अपने दौर को, तो हमारा एक कमरा होता था जिसमें 4-5 शतीर थे। अच्छा। एक कोने में हमारा किचन था, उसके आगे हमारी चारपाइयाँ होती थी और अगले कोने पर हमारे जानवर होते थे।
یعنی ایک کمرے کے اندر یہ سارا گھر بستا تھا. سر یاد رکھیے بیلوں پر میں نے صبح صادق سے لے کر 11-12 بجے تک جون کے مہینے میں ہل چلایا بیل کے پیچھے. اچھا. اور کبھی شام کو انہوں نے مجھے بھیڑ بکریاں چروائی ہیں. صحیح. میں نے کنویں پر اپنے پر جا کر گوڈی کی ہے, وہاں پر فصلیں کاٹی ہیں, وہ فصل کاٹ کر بازار میں آ کر فروخت کی ہے. مجھے یاد ہے کہ برسیم اور وہ جو چارہ ہوتا ہے وہ ہم ایک اس وقت چونکہ یہ سواریاں تو تھیں نہیں جس طرح آج کل رکشاز یا یہ سزوکی وین آ گئی, اس وقت وہ صرف وہ یہ ڈنکیز وغیرہ ہوتے تھے, تو ان پر ہم وہ چیزیں لاد کر چارہ بازار میں لاتے. اور مجھے یاد ہے کہ جو جون کا مہینہ ہے جہاں بہت ہی شدید گرمی ہوتی ہے اور چارہ کہیں سے نہیں ملتا, تو اس وقت جو ایک دیہڑی ہوتی تھی سر میری وہ 55 روپے مان جاتی تھی. 1 روپے کے ہم 8 کلو دیتے تھے, لیکن 2-3 چکر لگاتے وہیں سے تو وہ تقریباً 50 سے 60 کے درمیان ہم اس دور میں وہ پیسے جو ہے ملتے, اور پھر اس سے ہم اگلا جو کاشتکاری کا جو مرحلہ آتا تھا اس میں چلے جاتے تھے. صحیح. سر یہ جو آپ نے حالات بتائے بڑے ہی انسپائرنگ. ان حالات میں بہت سارے ابھی بھی لوگ گزرے ہوں گے وہ, لیکن ان حالات میں دب جاتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں اور ان کو بدلاؤ نظر نہیں آتا. آپ کے لیے کیا انسپائریشن بنی, کیسے آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا اور پھر کیسے اس بند خلیے کو توڑ کر آپ آگے نکل آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب بچپن سے ہی مجھے ایک یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ مجھے ہارڈ ورک جو ہے اس کی عادت تھی. یعنی میں شروع سے کلاس 1 سے, یعنی اس وقت یہ نرسری پریپ ہوتے نہیں تھے, اس وقت پہلی جماعت ہوتی تھی, تو ہم شاید 6 سال میں ہم شاید اسکول میں بھی داخل ہوئے ہوں گے, مجھے اب صحیح تو یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ پہلی میں ہی میں املا لکھ لیتا تھا. بڑے بڑے مشکل الفاظ ٹیچر مجھ سے لکھواتے تو میں وہ لکھ لیتا تھا, تختیاں بار بار لکھتا تھا. اس کے علاوہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چونکہ ہم کاشتکاری والا مسئلہ تھا تو وہ کام بھی کرنا اور رات کو پڑھنا لالٹین پر. یہ اس کے بعد 3 یا 4 کلاس کے بعد ہم پھر شہر میں منتقل ہوئے, تو ادھر بھی ہمارے 2 مکان تھے, تو اس وقت یہاں لاوا میں شاید 65 کے لگ بھگ بجلی بھی آ گئی تھی. تو بجلی جب آئی تو سب سے جو پہلے جن لوگوں نے بجلی کے کنیکشن لیے ان میں ہم بھی شامل تھے. تو مجھے یاد ہے کہ پرائمری میں یا مڈل تک بھی کبھی کبھی رات کو 1 بجے تک میں پڑھتا رہتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم زراعت کا پیپر تھا میرا, حالانکہ زراعت میں نے پڑھی ہوئی بھی تھی اور میں نے پریکٹیکل کیا ہوا تھا سارا اپنے ہاتھ سے, پھر بھی زراعت کے پیپر میں بھی میں رات کو 1 بجے تک پڑھا, اور ہر چیز پنیری کیسے لگائی جاتی ہے, پنیری لگانے کا طریقہ کیا ہے, اس کی احتیاطیں کیا ہیں, یعنی وہ ساری چیز, گوارا کھاد کیا ہے, وہ ابھی مجھے وہ سارے سبق یاد ہے, زمین کا ہیئر پیس کیا ہے, یعنی وہ ساری چیزیں A to Z ساری چیزیں میں نے دہرا لی. اور میرے زراعت میں بھی وہ جو میکسیمم جتنے اس وقت مارکس ہوتے تھے, یعنی وہ ٹیچر نے کہا کہ آپ کی غلط چیز کوئی نہیں ہے, لیکن اس وقت 100/100 نہیں ملتے تھے, چاہے آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے, تو 90 یا 95/100 مجھے نمبر اس میں بھی ملے. اچھا, ماشاء اللہ, بہت زبردست سر. سر اس کے علاوہ آپ نے ماشاء اللہ یہ سسٹم کھڑا کیا اور بہت ہی اچھا, مطلب میں آپ کو میری جو پرسنل رائے ہے کہ ہمارے علاقے میں سب سے ٹاپ لیول کا آپ کا سسٹم چل رہا ہے زیسٹ کے نام سے. سر ایک سسٹم بنایا کیسے جاتا ہے, کھڑا کن پلرز پر ہوتا ہے, ان پلرز اگر کوئی سر کھڑا کرنا چاہ رہا ہے, آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, اس کو تاکہ راستہ مل جائے, تو سر کیا اس کے لیے منرل ضروری ہیں, کیا بنیادی چیزیں ضروری ہیں اس میں؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, یعنی اس کام کا آپ کو شوق ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے متعلق آپ کا نالج ہونا چاہیے, یعنی آپ مطلب میں ٹیچر ہوں تو مجھے ٹیچنگ کے جتنے پراپر کورس ہیں, یعنی یہ نہیں ہے تربیت پراپر کالج سے, میں نے پراپر کالج سے تربیت کی ہے, فیڈرل کالج آف ایجوکیشن سے ریگولر, ٹھیک ہے جی, آپ کی تربیت ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ اس کے لیے آپ کو کچھ تجربہ بھی چاہیے, یعنی بغیر تجربے کے بھی آپ آ سکتے ہیں, تجربہ مل جاتا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا تجربہ کسی اسکول میں آپ کام کر لیں, اس کو دیکھ لیں,
تو پھر آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج مل جائے گا. آپ نے جو بات پوچھی ہے نا, ہیبٹس ہمیشہ بچپن سے بنتی ہیں. اگر آپ بچپن سے محنت کے عادی ہو جائے تو پھر میں آپ اس عمر میں 63 میں ہوں, آپ بھی میری آپ روٹین دیکھیں تو میں صبح سے لے کر شام تک مسلسل کام کرتا ہوں. چھٹی کے بعد میرا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ باہر کھیتوں میں جانا, سیر بھی ہو جاتی ہے اور کاشتکاری بھی, اور بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے. مطلب ایسے سر اس کے علاوہ بہت سارے سسٹمز میں ایک وہی تسلسل سیٹ ہوتا ہے جو پہلے دیا گیا ہمیں. مثلا تھرو آؤٹ بچوں کو پوزیشنز ملتی تھیں, ان کے اندر ایک کمپٹیشن کی سینس بلٹ اپ ہو جاتی تھی, اور ایک دوسرے سے نفرت اور اس طرح سے آگے بڑھنے کا ایک سینس بچوں میں ڈیولپ ہم کر رہے ہوتے تھے. آپ کے سسٹم میں ایک یونیک چیز چلی, آپ نے پوزیشنز نہیں دی سر, آپ نے ان کو گریڈنگ دینا شروع کی سر. تو یہ کیا سوچ تھی, یہ کیا بدلاؤ تھا, اور ایک یونیک بدلاؤ, اور میں سمجھوں بہت اچھا بدلاؤ بھی تھا. اچھا, اس کے لیے مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھ لیا کہ میں نے بڑا رجسٹ کیا اس پر. جب میں نے یہ زیسٹ بنایا تو مختلف لوگ آئے, انہوں نے کہا جی آپ یہ پوزیشنز دیں بچوں کو. تو میں نے کہا کہ جو میری یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں بچپن سے ہی ایک نفرت سکھا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گرانا سکھاتے ہیں. جو سب سے مین ہو جائے پھر وہی کہ یہاں سے ہی میں نے فرسٹ آنا ہے, جو مقابلے والا اس سے میں نے آگے بڑھنا ہے, دوسرے کو گرانا. اب کیا ہوگا, بچہ وہ بڑا ہوگا, وہ 9th 10th کرے گا, 10th کے بعد نوکری نہیں جائے گا, میں پہلے چلا جاؤں, اس کو نہ جانے دوں. اچھا, پھر عملی زندگی میں آئے گا, میرا بھائی ہے نہیں, اس کے اگر 4 کمرے ہیں تو میری 6 ہونے ہیں, میری مطلب سوزوکی کار ہے تو اس کے پاس موٹر سائیکل ہونا چاہیے, یا میرے پاس کرولا ہے تو یعنی یہ ایک سوچ یہاں سے ہم بچپن سے ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, یہی چیز میں نے لوگوں کو فنکشن جو ہمارا اینول ہوتا ہے رزلٹ کا, انہیں بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کا بچے کا جو مارکس ہیں آپ اس پر فوکس کریں, اس کی کارکردگی پر فوکس کریں. اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے ہماری یہ بدقسمتی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں, کیونکہ اب سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بورڈز کے مارکس ہوتے ہیں کہ نا یہ ایک بچہ اگر وہ فرسٹ آتا ہے نا, ہم سارے بینر لگا دیتے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں فرسٹ, یعنی بچہ وہ ایک ہوتا ہے, یہ باقی نہیں دیکھتے کہ باقی بچے کتنے فیل ہو رہے ہیں. ہاں جی, تو یعنی یہاں پر یہ ایک, اور اس وجہ سے ہم سال میں بہت سارے ضروری کام ہوتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں اسی دوڑ میں کہ بچے کے نمبر جو ہے نا وہ 99% آئیں. حالانکہ میری اپنی جو سوچ ہے, میں چونکہ اپنے اسکول لائف میں بھی کالج لائف میں بھی میں نے ہر شعبے میں حصہ لیا ہے. میں نے تقاریر میں, نعت خوانی میں اسکاؤٹنگ میں مری کئی دفعہ گیا. اچھا, اس کے علاوہ جو 74 کا عوامی میلہ تھا جس میں ذوالفقار بھٹو جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے وہ مہمان خصوصی تھے, اس میں نے شامل ہوا تھا. وہاں پر میں نے بیگم نصرت بھٹو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اور وہاں پر ہم سکاؤٹ کے طور پر اس میں مارچ کرتے تھے, بھٹو کو ادھر ہم نے دیکھا تھا. تو ہم نے مطلب اتنے چیزوں میں حصہ لیا. جو میری ہسٹوریکل ایک سوسائٹی تھی اس کا میں سیکرٹری تھا. اچھا, بزم ادب میں جتنے ہمارے 4 گروپ ہوتے تھے, ایک بزم ادب کا جو گروپ تھا اس کا میں سیکرٹری تھا. یعنی سارا کام اس بزم ادب کو ارینج میں کرتا تھا کہ کن کن بچوں نے آنا ہے, ان کے نام لکھنا, پھر اگلے پروگرام میں پوری رپورٹ پڑھنا کہ فلاں بچے کی کارکردگی ایسی تھی, فلاں بچہ جو ہے اس نے نعت ایسی پڑھی, فلاں بچے نے جو ڈرامہ ہے وہ ایسا کیا. تو مطلب یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے میری بڑی انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے, لیکن اب یہاں پر میں وہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن کورس اتنے لمبے ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی میں 10th کو 9th کو دیکھتا ہوں بچیوں کو کہ 50% ہمارا کورس ہو گیا ہے, 60% ہو گیا ہے, نومبر دسمبر تک ہم نے کورس ختم کرنا ہے, پھر 2 ماہ ریویژن کرنی ہے, تب وہ بچہ جو ہے وہ آگے کمپیٹ کرے گا نمبروں کی دوڑ میں. اچھا, اب یا تو ہم اس نمبروں کی دوڑ سے نکل جائیں پھر ان چیزوں میں آ جائیں, لیکن اب جو والدین ہیں وہ ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتے, بلکہ اب تو اکثر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ والدین کی تربیت کرنی چاہیے. پہلے تو ہم کہتے ہیں ٹیچرز کی تربیت, اب یہ جو مقام آ گیا ہے, اچھا یہ جو موقع آ گیا, اب والدین کی تربیت کا جو ہے
وہ ضرورت پڑ گئی ہے. سوسائٹی کو بدلنا ہے تو اگر سوسائٹی کو بدلنا ہے تو والدین کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ہم بالکل کتابی کیڑا نہ بنائیں, اور ان کے نمبر جو ہے, اب میرے کئی بچے ہوتے ہیں جن کے 86-90% نمبر ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی میری ایک بچی ہے, اس کے 88 مارکس ہیں میٹرک میں. اچھا. اس کی والدین کا مجھے ٹیلی فون آیا, ہم نے آپ کے پاس بچی داخل کرائی تھی اور بچی کے بالکل نمبر آئے ہی نہیں. میں نے کہا کیوں بیٹا کتنے نمبر ہیں؟ نمبر تو اس کے میرے خیال میں تو تقریباً اس کے 1000 سے ابو تھے. تو میں نے کہا 1000 سے تو اوپر ہے 11 میں سے. نہیں باقی بچیوں کے 1060 اور 70 تک ہیں. ہاں جی, اور میری بچی کے تو 1010 ہیں. دیکھو ناشکری کی انداز. اچھا ناشکری اتنی. اچھا میں نے کہا نہیں بیٹا بہت اچھے نمبر ہیں. تو اب اس میں کیا ہے کہ جب بچہ گھر جاتا ہے نا, والدین کہتے ہیں آپ کے نمبر تھوڑے ہیں, اور پھر وہ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بچے کے آپ سے زیادہ ہیں, فلاں بچے کے آپ سے زیادہ ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا میرے حساب سے تو یہ بچے کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے, اور اس کی جو پرسنل گروتھ ہے اس کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے نا. ایسے تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس اب ویسے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا ایک اچھا سٹیپ ابھی وہ اٹھایا جا رہا ہے. میں پچھلے دنوں بورڈ میں گیا تھا, وہاں پر کنٹرولر صاحب اور سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بورڈ بھی نہیں نکالے. اچھا. بورڈ میٹرک میں اس دفعہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انہوں نے اناؤنس نہیں کیے. تو میں نے کہا چلو ہم نے 4 سال پہلے جو کام کیا اس سال بورڈ نے وہی کر دیا. بلکہ وہ اگلے سال وہ کہہ رہے تھے کہ اس سال ہم نے نمبر دیے ہیں لیکن اگلے سال سے ہم نمبر بھی نہیں دے رہے, ہم بھی گریڈ دیں گے, مکمل گریڈنگ پورے A+A B+B. اچھا. میں نے کہا یہ تو پھر ہمارے پیچھے چل پڑے. ہاں جی, یہ جو کام میں نے 5 سال پہلے شروع کیا تو یہ تو وہی کام شروع ہو گیا. تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ یہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں اس دور سے بچوں کو اپنے نکالنا ہے. بالکل سر. ایک اور ٹرینڈ جو بہت سارے اسکولوں میں نہیں چلتا اور آپ ماشاء اللہ چلا رہے ہیں وہ ہے گیسٹ اسپیکر کا. سر آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ایک کامیاب اور سکسیس اسٹوری کو لاتے ہیں اسکول میں, بچے اس سے سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیا تھیم میں سوچ ہے سر آپ کی کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ, اور اس کے پیچھے مین کاز کیا ہے سر؟ جی اچھا, اس کی وجہ بھی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. جی سر. اور میں نے یہ دیکھا ہے پریکٹیکلی کہ اس سے بندے کے اندر بڑا اعتماد آتا ہے, انسان کے اندر بہت اعتماد پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی مطلب ڈائریکٹر کا آ جانا, یعنی میں پڑھتا تھا تو اس وقت ڈائریکٹر ہوتے تھے. اچھا جب میں پڑھاتا تھا تو ڈائریکٹر آ گیا, CEO آ گیا, تو اس سے ہمارے جو بچے جب ملتے تھے نا ان کے اندر وہ جھجک ختم ہو جاتی تھی کہ یہ اب بڑا افسر ہے. بلکہ اس کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے دیہاتی بچے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ AC کی بڑی چیز ہے, DC کی بڑی چیز ہے, یا یہ جو ڈاکٹر ہے, یا یہ جو کیپٹن ہے, یا یہ جنرل ہے, یا کرنل ہے, یہ تو جب ان کے سامنے آتے ہیں ان کے سامنے اسپیچ ہوتی ہے. اب میں نے مطلب یہاں پر میرے سامنے اچھے مصور بھی آئے ہیں, بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے. اچھا اس کے علاوہ بریگیڈیئر صاحب بھی آئے ہیں 1-2 دفعہ, بلکہ ایک دفعہ جنرل صاحب بھی آئے ہیں. آج ایک مطلب ہے جنرل صاحب بھی, وہ بریگیڈیئر فتح خان صاحب ہیں بندہ شاہ بلاول کے, تو ان کی مہربانی کہ وہ بھی ان کو ساتھ جائے. تو میں نے کہا بچہ جنرل یہی ہوتا ہے, اچھا جی, جو آپ پر حکومت کر رہا ہوتا ہے. تو اب ڈاکٹر صاحبان مطلب ہے اسپیشلسٹ میں نے وہ لائے, ان کو بتاؤں یہ ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہم بھی آپ کی طرح ادھر ٹاٹ پر بیٹھتے تھے. بلکہ میں نے 1-2 اپنی اسٹوڈنٹس لائی ہیں یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں. تو انہوں نے جب بچوں کو بتایا کہ ہم بھی آپ کی طرح ادھر نیچے, آپ تو اب زیادہ اچھے ماحول میں, جب ہم یہاں پر زیب سکول میں پڑھتے تھے تو بالکل کچے کمرے تھے اور ہم نیچے بیٹھتی تھی, اور اب آج ہم ڈاکٹر ہیں. تو اس سے بچہ جو ہے پھر اور زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں. ایسے جی اسے ناامیدی ختم ہوتی ہے. یہ ناامیدی ختم ہو جاتی ہے. سر نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے کا کبھی کبھی کسی کا رزلٹ اگر صحیح نہ آئے تو اس میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ سسٹم کو اور ٹیچرس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, اور ٹیچرس یہی پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف ساری ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے, والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے.
اس سارے فلسفے میں اور اس ساری پرابلم میں جو ایک دوسرے کو بلیم دے کہ بچے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیکٹر ہے سر، کہاں کون سا ویک پوائنٹ ہے؟ اچھا، اس میں ویک پوائنٹ دونوں طرف سے ہے، وہ ہم مطلب ٹیچرز کی طرف سے بھی ہے، والدین کی طرف سے بھی ہے. اب یہاں پر ہماری جو ایجوکیشن ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک تکون ہے، ٹرائی اینگل ہے، جہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ٹیچر ہے اور ایک پیرنٹس ہے. یہ تین ہیں، یہ تین مل کر کام کریں گے، تین ملیں گے تو جو ٹرائی اینگل تب بنے گی پوری طرح. ہاں، جب ایک بھی بیچ میں سے مسنگ ہوگا تو ٹرائی اینگل مکمل نہیں ہوگی. بالکل، یہ ایجوکیشن میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب یہاں پر ریسٹ میں تو ہم نے شروع کیا ہوا ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، اور اچھے اسکول سارے یہ کر رہے ہیں، اچھے ادارے، کہ اس میں آپ پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ٹیچر اور پیرنٹ بیٹھتے ہیں اکٹھے، ٹیچر پیرنٹ والد یا والدہ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ چیزیں اچھی ہیں، یہاں پر مزید ہمیں ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہتری کی گنجائش ہے. تو اس میں دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. اور پھر جب اگر بچہ جو ہے کوئی ویک بھی ہوتا ہے تو ویک ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہی سلو لرنر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ایک تقسیم ہے ہر چیز میں، کہ کئی بچے جو ہیں وہ ان کو 10 دفعہ آپ پڑھائیں، ایک ہی لائن پڑھائیں، بار بار سمجھائیں، ان کا مطلب ذہنی سطح اتنی ہے کہ پھر بھی وہ چیز 10 منٹ کے بعد آپ پوچھیں گے تو ان کو بھول جائے گی. یہ کئی بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم سلو لرنرز کہتے ہیں. تو اس میں کئی والدین اچھے جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں، اور جب ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل جی ٹھیک ہے، جس سے بچہ بارہ چلتا ہے آج سے چلے. بلکہ کئی لوگ تو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پچھلی جماعت میں لے جائیں. اچھا، اور کئی لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، ہم کبھی پریشان ہو نا کہ بچہ کمزور ہے، ان کے والدین کو بلاتے ہیں، جی یہ بچہ نہیں چل رہا تو گھر میں بھی آپ تھوڑی سی اس پر کریں، تو وہ بڑا اچھا ان کا ریسپانس ہوتا ہے. نہیں جی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے کا، ہاں اس طرح چلتا رہے، ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں. تو اس کا جو حل ہے، جو سمجھدار والدین ہیں وہ یہ بلیم نہیں کرتے. اس میں بھی وہی جہالت والی بات، جو ان پڑھ ہیں، جن ان پڑھ کا لفظ میں اچھا نہیں لگتا، یعنی کچھ جو اس چیز کو سمجھتے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ایجوکیشن کیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ وہ سال سے بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو یہ چیز بھی نہیں آتی ہے جی، یہ بھی نہیں آتی ہے. یعنی ان کو بیچاروں کی ہم گلہ نہیں کر سکتے، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ٹیچر پوری کوشش کر رہے تھے. سر اگلا سوال میرا یہ ہے سر کہ کچھ بندے ان دنوں میں، کیونکہ سوسائٹی میں اسی کیس ہیں سر، کچھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے نا سر، تب بھی ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی کام شروع کر دے اور وہ اچھا بھی ہو تب بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کرٹیسزم کو سر کیسے مینیج کیا جائے، یا آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تھوڑا ہمارے لیے اصلاح ہو جائے گی سر. اچھا، اس کا بڑا مختصر سے جواب ہے جی، کہ جو بندہ کام کرتا ہے نا جی، وہ کرٹیسزم مطلب ہے اس کو سنتا ہی نہیں. وہ اگر کرٹیسزم کوئی کرتا بھی ہے نا تو اس پر وہ ذرا سوچ لیتا ہے، غور کر لیتا ہے کہ کوئی اس میں پازیٹیو پہلو تو نہیں ہے، یعنی جو چیز وہ بندہ کرٹیسائز کر رہا ہے مجھے، تو شاید مجھ میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لے تو وہ اس کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے اس بندے کی کہ اس نے مجھے کرٹیسائز جو کیا ہے تو شاید مجھ سے بھی، تو وہ اپنا انالیسس کر لے کہ اگر کوئی چیز غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لے، اگر نہیں ہے تو چلتا جائے. یعنی اس کا آپ نے کوئی اثر نہیں لینا. وہ کہتے ہیں نا بڑی منزل کے مسافر جو ہے، ہاں جی بالکل، ان کو اپنی منزل پر نظر ہوتی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے وہ کہ راستے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میرا بھی بالکل یہی ہے کہ بڑا کرٹیسائز ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی بندے کو مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ایک میں ٹیچرز کو بھی بچوں کو یہی کہ مثبت سوچ، جو اگر کرٹیسائز بھی کرتا ہے نا تو اس کو کہو کہ یہ اچھا، اگر یہ کرٹیسائز نہیں کرے گا نا تو شاید میں اچھا نہیں ہوں گا. یعنی مثبت سوچ، ہر پہلو سے کوئی مثبت چیز نکالے. اور ٹیچر بھی اچھا ٹیچر جو کمپلیٹ ٹیچر ہے اس کی دو خصوصیات میرے نظر میں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مثبت ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بچہ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ میرا بچہ ہے. پہلی بات
یہ میرا بچہ ہے. اب آپ چاہے اس کو غصے ہو لو, چاہے پیار کریں, جس طرح اپنے بچے سے ہر چیز کرتے ہیں, بالکل, پھر آپ کے اندر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. ایسے سر, اس کے علاوہ آپ کا جو انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے سوشل ورک کی طرف, اور آپ سائڈ بزنس بھی رن کرتے ہیں اور ان چیزوں کو بہت اچھے سے سنبھال لے رہے ہیں. سر یہ اسکول سسٹم بھی ہے, سوشل ورک بھی ہے, اور صاحب کو بزنس بھی ہے, کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں سر اس سارے شیڈول میں؟ جو سائڈ بزنس ہے نا جی, وہ تو پہلے زیادہ تھا جب انرجی زیادہ تھی, یعنی اچھا 50 تک, یعنی اس وقت میں نے بہت کیا ہے, یعنی گاڑیوں کا کیا ہے, اچھا کہ کسی ایک دو دوست تھے ان سے مل کر, اچھا یہ اجناس کا بھی کیا ہے. میں نے بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اب تو, کیونکہ اب میں سارا توجہ اپنے یہ 3 سکول ہیں نا جو ان پر دیتا ہوں, اور ویسے بھی اب وہ مطلب ہے وہ نہیں. اور جہاں سوشل ورک ہے اس میں بھی, چونکہ یہ سکول یہ بھی ایک سوشل ورک ہے. بالکل, یعنی ہمارے پاس جو زیب سکول ہیں دونوں, اچھا وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چل رہے ہیں, اور کسی بچے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. اچھا, اور آج کل آپ کو شاید علم ہو کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں جو بھی سکول چل رہے ہیں جی, ان کے بڑے برے حالات ہیں. بالکل ایسے کووڈ کے بعد سے, ہاں کووڈ کی بات سے, اور ویسے بھی یہ جو جب سے 4-5 سال ہوئی ہیں نا, جی سر, تو انتہائی کم فیسیں, 500 روپے پر منتھ فیس ہے, جس میں آپ نے فرنیچر بھی بچوں کو دینا ہے, ٹیچر بھی ارینج کرنے ہیں, کمرے بھی ارینج کرنے ہیں, بجلی کے بل بھی دینے ہیں, پانی کے بل بھی دینے ہیں, مطلب ہے. تو آپ دیکھیں کتنے اخراجات ہیں, اس میں نہیں ہو سکتا. تو چونکہ ہمارے پاس سٹرائن زیادہ ہے تو ہم اس کو پھر بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو جس اسکول کی تعداد ہے 800 سے نیچے, جی سر, وہ بڑی مشکل سے سکول چلائے گا. یعنی وہ اس کو کبھی کچھ دینا پڑ جائے گا, کبھی برابر ہو جائے گا. جو 500 سے کم ہے وہ تو چلا ہی نہیں سکتا. لیکن ماشاءاللہ ہمارا جو سکول ہے, اب جو زیب سکول ہے, دونوں, ایک بوائز ہے ایک گرلز ہے, دونوں ٹاپ پوزیشن پر ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اب پنجاب ایجوکیشن میں جو ہمارا ایک سکول ہے اس کو جو پہلے ٹاپ 10 ہے اس میں شامل ہے. اور مجھے ابھی 50,000 جو ہے پرائز ملنا ہے اس کا, ابھی اکتوبر کے شاید آخر میں اس کی سیریمنی ہو. اچھا, دوسرے اور اس کے ٹیچرز کو بھی اسی طرح. دوسرا جو سکول ہے اس کے اندر بھی ٹاپ 10 میں تو وہ نہیں آیا, لیکن ہے ٹاپ میں, اس میں بھی پرائز ہے. لیکن یہ تو بہت ہائی اچیور ہے نا, بالکل, پورے پنجاب میں سے ٹاپ 10 ہونا بڑی بات ہے, بہت بڑی ہے. سر آخر پہ اپنے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر, کہ وہ کس ڈگر میں چل جائیں تو اللہ آسانیاں کر دیں گے انشاءاللہ؟ اس میں جی بالکل آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے, اور آج کا یہ ہمارا مطلب بنیادی سوال بھی یہی ہے اور بہت اہم بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان ہم بہت پیچھے چلے گئے. میں ٹیچر ہوں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی, آخری نبی ہیں, وہ بھی ٹیچر تھے. تو وہ ایسے ٹیچر تھے جنہوں نے چند سال جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں کام کیا, اور پھر چند سال جو ہے آخری زندگی میں, وہ بھی آسان حالات تو نہیں تھے, لیکن پھر بھی مدینہ کی زندگی فیوریبل تھی. لیکن انہوں نے تربیت ایسی کر دی کہ وہ لوگ آدھی دنیا پر چھا گئے. بالکل سر, وہ ٹیچر تھے نا جی, بالکل. اب ہم ٹیچر ہیں. ہاں جی. تو بدقسمتی سے ہمارا جو ٹیچنگ والا شعبہ ہے وہ زوال کی طرف ہے, ہم وہ تربیت نہیں کر پا رہے. تو اب میرا پیغام یوتھ کو یا نئی نسل کو یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں. یعنی اب بھی میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں جب میں روز مطلب اسمبلی میں, کہ جب تک ہم قرآن پاک یا جو اسلام کے اصول ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پاکستانی ہیں, ہر کام میں ہم 2 نمبری کر رہے ہیں. رشوت, کسی دفتر میں جائیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا, اور کوئی جائز کام نہیں ہوگا, سفارش. تو ہم مسلمان ہیں, تو پھر ہم جب رشوت بھی رہے, پھر میں نے کہتا ہوں پھر نماز تو صرف وہ یوگا یا سٹ اسٹینڈ ہے, اس کا اثر تو یعنی پھر اس کا مجھ پر اثر تو نہیں ہے نا. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کا مجھ پر اثر بھی ہونا چاہیے. پھر میں وہی کام کروں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے جس کا ان کا. تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے یوتھ کے لیے کہ وہ بعمل بنے, صرف باتیں نہیں, عمل.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اب اس نیت سے نہ پڑھیں کہ میں نے بی ایس کر لیا ہے یا پی ایچ ڈی کر لیا ہے یا ایم فل کر لیا ہے، بلکہ وہ اس نیت سے پڑھے کہ جو میں چیز پڑھ رہا ہوں، کامرس پڑھ رہا ہوں تو کامرس کے اندر میں ماہر بنوں. جب میں اپنا نالج یا اپنی تعلیم مکمل کروں تو وہ کام میں خود کر سکوں. جو پڑھا رہے ہیں وہ کہیں، ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں کہ یہ جب بچہ نکلے نا تو یہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو نوکری کی تلاش نہ کرنی پڑے، یہ اسی دن کہے کہ آج سے میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے. تو یہ ایجوکیشن جو ہے، جب یہ ایجوکیشن ہوگی تو پھر ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے نوجوان بھی ترقی کریں گے. پھر وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ کب مجھے نوکری ملے گی اور میں گھر چلاؤں گا، پھر اسی وقت شروع ہو جائے. بالکل سر، بہت پیاری باتیں کی سر. سر ہم نے کافی کچھ آپ سے سیکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس ارض پاک کو سلامت رکھے اور ہمارے اسلام اور پاکستان کے دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے. اور میں یہ عزم لے کے یہاں سے جا رہا ہوں، میرے استاد بھی ہیں اور میں بڑا ہی واقعی احترام کرتا ہوں اور واقعی آج سیکھنے کی نیت سے آئے تھے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں سمجھتا ہوں میرے آنے کا اور یہاں سے جو میں چاہتا تھا میں وہ لے کے جا رہا ہوں اور اس عزم سے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ان کا میسج اپنی لائف میں لا کر کچھ لازمی پریکٹیکل کر کے جائیں گے. جو چھوٹی سی زندگی ہے انشاءاللہ اس کو سفل کر کے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور اسلام کا اور پاکستان کا انشاءاللہ نام روشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.